अस्सलाम वालेकुम। अभी बेटा हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से प्रोग्राम से। ये एक C++ के अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसके अंदर जितने भी इसके पोर्शंस हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें समझाता जाऊंगा। इसमें अगर आप देखें तो जब भी हमारा प्रोग्राम शुरू होता है C++ का तो वो मेन से शुरू होता है। ठीक है, तो आपने देखा है कि ये मेन का एक फंक्शन है। फंक्शन की जो सबसे बड़ी पहचान वो ये है कि एक तो उसकी ये रिटर्न टाइप होती है, एक फंक्शन का नेम होता है, और ये पैरेंथेसिस होती हैं, इनको स्मॉल पैरेंथेसिस बोलते हैं। और इसके बाद इसकी फंक्शन की बॉडी शुरू हो जाती है और इसकी बॉडी क्या होती है, क्लोज हो जाती है। C++ के अंदर जितने भी प्रोग्राम शुरू होते हैं वो मेन से स्टार्ट होते हैं, इसकी पहली लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी आप देखें कि फंक्शन की हम पहचान कैसे करेंगे। कोई भी फंक्शन है उसकी एक रिटर्न टाइप होगी, वाइड हो सकती है, उसकी इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, ठीक है, स्ट्रिंग हो सकती है। तो कोई भी इसकी जो रिटर्न टाइप होगी, ठीक है। और उसके बाद इसका ये मेन नाम है, इसका नेम डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मेन जो है इसका अपना मेन फंक्शन है। तो उसके बाद क्या है, ये पैरेंथेसिस आएंगी, छोटी ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस बोलते हैं। इससे पहले फंक्शन का नेम होगा, इससे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप होगी, फिर इसकी क्या होगी, ये बॉडी होगी, बॉडी फिर क्लोज होगी। इसके अंदर जो भी कोड होगा इसके अंदर लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? तो फंक्शन की ये ऐसे पहचान करते हैं। अब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इस प्रोग्राम के, उनको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइट स्पेसेस क्या होती है ना। मिसाल के तौर पर हमने ये पिछला प्रोग्राम है, इसी को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखें कि ये पहली लाइन है, इधर से पहली लाइन देखें, ये सेम एज इट इज होगी। ठीक है, इसमें इससे पहले स्पेस नहीं दे सकते, यानी कि आई और इसके दरमियान स्पेस नहीं। हाँ, इसके बाद आप स्पेस दे सकते हो, एम के बाद आप स्पेस दे सकते हो। ठीक है, फिर हैश साइन और इंक्लूड के दरमियान जो है आप स्पेस नहीं दे सकते, इसको इकट्ठा लिखना पड़ेगा। फिर इनके स्पेलिंग बिल्कुल सेम होने चाहिए। फिर ये साइन और सेशन है, और ये स्टार्ट होता है और ये क्लोज होता है। इसके अंदर आपने आईओ स्ट्रीम का लिखनी है, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम के लिए होता है। तो इस ये इनपुट और आउटपुट को डिस्प्ले करवाती है। ठीक है, कि ये जो हमने सी आउट किया है, ठीक है, ये जो सी आउट किया हमने, सी आउट असल में चल कैसे रहा है, सी आउट क्या चीज़ है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। असल में आईओ स्ट्रीम के अंदर लिखा हुआ है कि सी आउट कैसे फंक्शन करेगा, कैसे काम करेगा। तो सी आउट के बाद ये वाला साइन आएगा, और फिर इस डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी होगा वो उसको क्या करेगा, सच एज इट इज प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसमें फिर ये स्लैश एन है, तो न्यू लाइन पे जाने के लिए एस्केप करेक्टर्स के साथ आता है, ये बाद में भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी ये वाला जो स्लाइड है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाइट स्पेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके अंदर आप चेंज नहीं कर पा रहे, जबकि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, यूजिंग, फिर आपने एंटर किया, यहाँ पे ये नई लाइन पे आ गया, नेम स्पेस एसटीडी। तो ये इसको एक ही स्टेटमेंट कंसीडर करेगा, इंट नेम, और आपने सी आउट ऊपर लिख दिया, ये नीचे लिख दिया, ये उसके नीचे लिख दिया, रिटर्न यहाँ पे लिख दिया, जीरो नीचे लिख दिया। तो ये एक पूरी स्टेटमेंट बनेगी ऐसे। ठीक है, तो एक पूरी स्टेटमेंट बन रही है ऐसे। तो ये वाली स्टेटमेंट सी आउट तक ये अलहदा से बन रही है। तो आप एंटर वगैरह इसमें कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप जो भी कोड लिखना है बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन लिखना है आपने। ठीक है, आप स्पेसेस दे सकते हैं, नो डाउट आप स्पेसेस दे सकते हैं इसमें। इसमें आप एंटर की प्रेस कर सकते हैं, या इसमें टैब्स दे सकते हैं, लेकिन असल में बात ये है कि आपने क्या करना है कि प्रोग्राम को इसी फॉर्मेट के अंदर लिखना है। तो आप वाइट स्पेसेस का देखिए आप यूज़ कर रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मतलब कि
آسان ہے لیکن یہ سمجھنی چاہیے اس میں. بعض کا ایسے کوئی ہاتھ سے جو ہے نا وہ کوئی انٹرپریس ہو جاتا ہے انکلوڈ کے بعد، تو کہتے ہیں نہیں یار یہ تو پروگرام جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے، کوڈ سارا صحیح ہے، تو ایک وائٹ اسپیس کی وجہ سے پورا پورا ایشو بن جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا کہ وائٹ اسپیس کہاں پہ نقصان دے رہی ہے اور وائٹ اسپیس کہاں پہ ہمیں فائدہ بھی دے رہی ہے. تو کس جگہ پہ وائٹ اسپیس سے کوڈ خراب ہو جاتا ہے، کس جگہ سے وائٹ اسپیس انٹر کرنے سے وائٹ اسپیس کی وجہ سے کوئی ایشو نہیں بنتا. تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. وائٹ اسپیس کے بارے میں یہ ہے کہ وائٹ اسپیس از ڈیفائنڈ ایز اسپیسز، کوئی سی بھی اسپیس ہو سکتی، کیریج ریٹرن یعنی کہ انٹرس جو ہوتے ہیں، لائن فیلڈس، ٹیبس، ورٹیکل ٹیبس اینڈ فارم فیلڈس. یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ وائٹ اسپیس کے اندر آتی ہیں. پیپر میں آ جائے کویشچن کہ وائٹ اسپیسز کون کون سی ہے، تو کیریج ریٹرن، لائن فیلڈس، ٹیبس، ورٹیکل ٹیبس اینڈ فارم فیلڈ. تو بیٹا آپ کے لیے اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ کو تو میں نے بتا دیا نا کیریج ریٹرن کیا چیز ہے، انٹر ہے، لائن فیلڈس کیا ہوتی ہے، ٹیبس کیا ہوتی ہیں، ورٹیکل ٹیبس کیا ہوتی ہیں، فارم فیلڈس کیا ہوتے ہیں. اس کی آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے نا، ٹھیک ہے، وہ مجھے شیئر کرنی ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، صرف ایک لڑکا جو ہے وہ ویڈیو بنائے گا، باقی سارے جو مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں گے، ٹیکسٹ جو ہے نا سارا میسج کر دیں گے. جو ویڈیو بنائے گا اس کی ویڈیو پھر اپنے یوٹیوب چینل پہ مل جاؤں گا اسی کے نام سے. There are several exceptions to the rule white space is used. The first line of the program starting with include is a preprocessed directory which must be written on one line. یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ بتایا کہ یہ جو پہلی لائن ہے پری پروسیسر ڈائریکٹری جو ہے یہ ایک ہی لائن میں لکھنی ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، جہاں پہ انٹر پریس کر کے اس کو نیچے نہیں لا سکتے. آلسو دی اسٹرنگ کانسٹنٹ سچ ایز یہ والے جو ہے کین ناٹ بی بروکن انٹو سیپریٹ لائنس. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری کی پوری لائن ہے، اس کے درمیان میں آپ یہاں پہ انٹر پریس کر کے اس کو نیچے نہیں لا سکتے. اسٹرنگ کے اندر جو کچھ بھی ہے سچ ہے کہ آپ کو پرنٹ کرنا پڑے گا، اسی کے اندر لکھنا ہے. انٹر کریں گے تو وہ آپ کو ایرر دے گا. اب آپ نے اس کا پروگرام یہاں پہ بنا کے چیک کرنا ہے کہ سی آؤٹ کرنا ہے، یہ ساری لائن لکھنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ظاہری بات ہے آؤٹ پٹ آ جائے گی. لیکن آپ نے کیا کرنا، لینگویج کے بعد یہاں پہ کرسر رکھ کے آپ انٹر کرنا، تو یہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. پھر آپ اس کی جو ہے آؤٹ پٹ چیک کر کے دیکھیے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ اس کا کیا رزلٹ کیا آتا ہے. ٹھیک ہے، دو کام ہو گئے. ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ لائن فیلڈس کیا ہوتی ہے، ٹیبس کیا ہوتی ہے، ورٹیکل ٹیبس اینڈ فارم فیلڈس کیا ہوتی ہے. اس کا رول نمبر 1 جو ہے انس جو ہے وہ اس کی بنائے گا، ویڈیو بنا کے مجھے شیئر کرے گا. اسی طرح رول نمبر 2 بھی اس کی ویڈیوز بنا کے مجھے دے دے گا. جبکہ جو نیکسٹ رول نمبر ہے 3 اور 4 اس کے جو آؤٹ پٹ مجھے چیک کرائے گا. جب یہاں پہ کیا کیا جائے گا، کرسر رکھ کے انٹر کریں تو اس کی آؤٹ پٹ کیا آتی ہے، ایرر کیا آتا ہے. If you need a long string constant you can insert backslashes. اگر آپ کو یہ مجبوری ہے کہ آپ نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے تو آپ بیک سلیش انٹر کر سکتے ہیں. ایٹ دی لائنس بریک اور ڈیوائڈ دی اسٹرنگ انٹو ٹو سیپریٹ اسٹرنگس ایچ سراؤنڈیڈ بائی کوٹ. تو اگر آپ نے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے آگے پر سلیش این لگا سکتے ہیں، اس کے بعد سلیش لگا سکتے ہیں اور وہ نئی لائن پہ چلا جائے گا. اب ہے آؤٹ پٹ یوزنگ سی آؤٹ. سی آؤٹ کیا ہے، یہ مثلا سی آؤٹ ہم نے کیا ہے causes the phrases in quotation marks to be displayed on the screen. یہ جو ڈبل کوٹس کے اندر ہے، کوٹیشنز کے اندر، یہ سچ ایز اٹ از پرنٹ ہو جائے گا. اور سلیش این سے مراد ہے کہ وہ نئی کرسر کا جو کنٹرول ہے وہ نئی لائن پہ چلا جائے گا. دس آئیڈینٹیفائر سی آؤٹ. سی آؤٹ کو آئیڈینٹیفائر بھی کہتے ہیں. اس کو کیسے ادائیگی کرتے ہیں، اس کی انگلش میں اس کو کہتے ہیں سی آؤٹ. از ایکچولی این آبجیکٹ. یہ اصل میں ایک آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. سی آؤٹ ایک آئیڈینٹیفائر ہے جس کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں، سی آؤٹ، اور اصل میں وہ ایک آبجیکٹ ہے. اٹ از پری ڈیفائنڈ ان سی پلس پلس ٹو کورسپونڈ ٹو دی اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ اسٹریم، تاکہ وہ جو اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ ہے وہ اس کو شو کر سکے. اسٹریم از این ایبسٹریکشن دیٹ ریفرز ٹو اے فلو آف ڈیٹا.
اسٹریم اصل میں کیا ہے کہ وہ ڈیٹا کو فلو کرے گا، ڈیٹا فلو آف ڈیٹا کو کیا کرے گا، ریفر کرتا ہے، اور اس کی اصل میں ایبسٹریکشن ٹائپ ہے، مطلب کہ وہ اس کو ڈسپلے کرواتا ہے کہ ڈبل کوڈ کے اندر جو کچھ بھی آئے گا اس کو سچ ایگنسٹ پرنٹ کر دے گا، ویریبلس کا ایڈریس ہوتا ہے، ایڈریس کے اگینسٹ جو ویلیو پڑی ہوتی ہے اس کو کیا کرتا ہے وہ ڈسپلے کر دیتا ہے۔ دی اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ اسٹریم نارملی فلوز ٹو دی اسکرین ڈسپلے، وہ اسکرین ڈسپلے کی طرف اس کو بھیج دیتا ہے، آلدو اٹ کین بی ری ڈائریکٹڈ ٹو دی آؤٹ پٹ ڈیوائسز، اس کو آؤٹ پٹ ڈیوائس کی طرف بھی بھیجا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پرنٹر سے اس کا پرنٹ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے یہاں پہ آہستہ آہستہ جب چیزیں سیکھیں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ پرنٹ کیسے کریں گے، پرنٹ کے لیے ہم آؤٹ پٹ کیسے شو کریں گے، پرنٹ کے لیے کیا کمانڈ ہوگی۔ دی آپریٹر از کالڈ انسرشن اور پٹ ٹو آپریٹر، اس آپریٹر کو جو سی آؤٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے دو نام ہیں، ایک ہے انسرشن آپریٹر اور اس کا جو دوسرا نام ہے پٹ ٹو آپریٹر، ٹھیک ہے۔ It directs the contents of the variable on its right to the object on its left. وہ کیا کرتا ہے کہ it directs the contents of the variable on its right to the object on its left. پھر if you know C you will recognize as the left shift bitwise. C کے اندر جب آپ نے C اگر پڑھی ہے تو اس میں یہ والا جو سائن ہے کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیفٹ شفٹ بٹ وائز آپریٹر کے طور پر، لیکن سی پلس پلس کے اندر یہ سائن آف انسرشن ہے، ٹھیک ہے، پٹ ٹو آپریٹر ہے، اور ہاؤ اٹ کین آلسو بی یوز ٹو ڈائریکٹ آؤٹ پٹ، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آؤٹ پٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ان سی پلس پلس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ جو ریڈ کلر میں نے لائنس کی ہیں یہ بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہیں۔ آپریٹرز کین بی اوور لوڈیڈ ان سی پلس پلس، آپریٹرز کین بی اوور لوڈیڈ، اوور لوڈیڈ سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی آپریٹر دو ڈفرنٹ مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ دیٹس وائی دے کین پرفارم ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ڈپینڈنگ آن دی کانٹیکسٹ، وہ اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی دی فریز ان کوٹیشن مارکس، ٹھیک ہے، یہ جو کوٹیشن مارکس کے اندر ہے، لینگویج ہیز ایگزامپل آف اے اسٹرنگ کانسٹنٹ، اسٹرنگ کانسٹنٹ کی ہے، دی سلیش اینڈ کریکٹرز ایٹ دی اینڈ آف دی اسٹرنگ کانسٹنٹ از این ایگزامپل آف این اسکیپ سیکوینس، یہ اسکیپ سیکوینس کی ہے۔ اٹ کازز نیکسٹ ٹیکسٹ آؤٹ پٹ ٹو بی ڈسپلیڈ آن اے نیو لائن، تو پھر یہ کیا کرتا ہے جو نیکسٹ آؤٹ پٹ ہے وہ نئی لائن پہ شو کرواتا ہے، سلیش این جو ہوتا ہے، اور سلیش ٹی جو ہوتا ہے وہ 5 اسپیسز چھوڑ کے آگے ڈسپلے کرتا ہے۔ یہ اسکیپ کریکٹرز ہیں، یہ پھر نیکسٹ چیپٹر کے اندر ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر دی ٹو لائنز دیٹ بینگ دی فرسٹ پروگرام ڈائریکٹیوز، جو پہلی دو لائنیں ہیں اس میں جو پہلی لائن ہے وہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ہے، آپ یہاں پہ چیک کریں، یہ جو پہلی لائن ہے اس کو کیا بولتے ہیں، پری پروسیسر ڈائریکٹیوز بولتے ہیں۔ اب یہ پورے پروگرام کو میں بتا رہا ہوں کہ مین کے بارے میں بتایا، سی آؤٹ کے بارے میں بتایا، یہ اسٹرنگ کے بارے میں بتا دیا، سلیشن کے بارے میں بتا دیا، ٹھیک ہے، یہ پہلا پروگرام ہے، اسی کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے ابھی صرف، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹرز اینڈ دی سیکنڈ از یوزنگ ڈائریکٹرز، اور جو یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی جو میں نے لکھا دوسری لائن پہ جو پہلا پروگرام ہمارا ہے، مین جو سمپل پروگرام ہے اس کے جو دوسرے نمبر پہ لائن ہے اس میں لکھا ہوا ہے یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی، تو اس کو کیا بولتے ہیں، سیکنڈ از اے یوزنگ ڈائریکٹر۔ دے آکوپائی اے سارٹ آف گرے ایریا، اور یہ گرے ایریا کیا ہوتا ہے، دے آر ناٹ پارٹ آف دی بیسک سی پلس پلس نہیں، بٹ دے آر نیسیسری اینی وے، یہ اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، گرے ایریا کو وہ آکوپائی کرتے ہیں، کہ مطلب ان کا پارٹ آف بیسک، تو سی پلس پلس لینگویج کا کوئی بیسک پارٹ نہیں ہوتے لیکن پھر وہ ضروری ہوتے ہیں۔ دی فرسٹ لائن آف دی فرسٹ پروگرام کیا ہے، انکلوڈ آئی او اسٹریم، It might look like a program statement, but it is not. It is not part of function body and does not end with the semicolon. یہ مین فنکشن کا یہ حصہ نہیں ہے، یہ اس سے اوپر ڈیفائن کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے آخر پر سیمی کولن نہیں ہے۔
ایز اے پروگرام اسٹیٹمنٹ مسٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کوئی بھی اسٹیٹمنٹ لکھے مین باڈی کے اندر یا کسی بھی فنکشن کے اندر لکھے تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں یہ اسٹیٹمنٹ کے آخر پر سیمی کولن دینا ضروری ہوتا ہے. انسٹیڈ اٹ اسٹارٹس ود اے نمبر سائن، یہ اس کے بجائے کس سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ نمبر سائن سے، ہیش سائن. اٹ از کالڈ پری پروسیسر ڈائریکٹیو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ پری پروسیسر ڈائریکٹیو بولتے ہیں. یہ میں اس لیے نام بتا رہا ہوں کہ یہ نام بار بار یوز ہونے ہیں تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس چیز کو بول رہے ہیں. تو یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ہے. ریکال دیٹ دی پروگرام اسٹیٹمنٹس آر انسٹرکشنز ٹو دی کمپیوٹر ٹو ڈو سم تھنگ. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اصل میں وہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ کمپیوٹر کو بتاتی ہیں کہ کیا کچھ کرنا اور کیسے کرنا. سچ ایز ایڈنگ ٹو نمبرس اور پرنٹنگ سینٹینس، جیسا کہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ جب 2+2 کرتے ہیں تو اصل میں کیا کر رہا تھا؟ 2 اور 2 کو پلس کر رہا تھا. پری پروسیسر ڈائریکٹیو آن دی ادر ہینڈ از این انسٹرکشن ٹو دی کمپائلر. یہ جو آئی او اسٹریم ہے یہ اصل میں جو کمپائلر ہے اس کے لیے انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ تم نے کیسے بیہیو کرنا ہے، آؤٹ پٹ کیسے دینی ہے. آئی او اسٹریم کیا کرنی ہے؟ آؤٹ پٹ. اسی طرح میتھ کی بھی ہوتی ہے، انکلوڈ میتھ ڈاٹ ایچ ہوتا ہے تو میتھ کی اس میں آ جاتے ہیں. تو میتھ کے جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں میکسیمم اس میں کور ہو جاتے ہیں. اس لیے اسی طرح امیج پروسیسنگ کے لیے اوپن سی وی کا ایک ماڈیول یوز ہوتا ہے، وہ پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کو سمجھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو انکلوڈ از اونلی نیو آف ون آف مینی پروسیسر ڈائریکٹریز آل وچ کین بی آئیڈینٹیفائڈ بائی دی انیشیل سائن. تو یہ پری پروسیسنگ ڈائریکٹریز جو ہوتی ہیں ان سے پہلے انکلوڈ بھی لگتا ہے اور ساتھ ہی ہیش سائن بھی لگتا ہے. یہ ڈائریکٹریز مختلف ہوتی ہے. ابھی آپ کا یہ کام ہے نیٹ سے یہ سرچ کرنا ہے کتنی ڈائریکٹریز ہیں جو C++ کوڈ کر رہا ہے اس وقت. جیسے آئی او اسٹریم کیا کرتا ہے؟ صرف ان پٹ آؤٹ پٹ کو. میتھ والی کیا کرتی ہے؟ وہ صرف میتھ کو جو ہے وہ میتھ کے جو فنکشن اور فارمولہ ہے اس کو ریکال کرتی ہے. امیج پروسیسنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسی طرح اسٹرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، فائل کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے نیٹ سے سرچ کر کے وہ بنانا ہے. اب آپ کے پاس 3 کام ہو گئے ہیں. پہلا کام ہے ایک ویڈیو بنانی ہے، پھر دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ آئی او اسٹریم کے علاوہ اور کتنی پری پروسیسر ڈائریکٹریز ہیں جو ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی پروگرام. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے صرف آئی او اسٹریم میں انٹر کیا، یہ صرف سی آؤٹ اور سی ان کے لیے اور ڈفرینٹ جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے فنکشنز ہوں گے ان کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے، تو میتھ کے لیے ڈفرینٹ ہوگی. تو یہ ہم اکارڈنگ ٹو آور پروگرام اس کو ہم ایڈ کریں گے. اسٹرنگ جب پڑھیں گے تو اسٹرنگ کی ہم ایڈ کریں گے، فائلنگ پڑھیں گے تو فائل کی ایڈ کریں گے. تو آپ کا یہ تیسرا میں نے ٹاسک آپ کو بتا دیا کہ آپ نے لسٹ ڈاؤن کرتی ہیں اور وہ نیٹ سے سرچ کر کے بتانا کہ اور کتنی قسم کی ڈائریکٹریز ہیں. Header files in the first example, the preprocessed directories include tell us the source file IOStream. تو یہ IOStream کو کیا بولتے ہیں؟ header files بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ پری پروسیسڈ ڈائریکٹریوز ہیں، اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہیڈر فائل ہے. کیونکہ یہ باڈی کے اوپر ہے تو ہیڈ کی صورت میں ہے گا، اس لیے اس کو ہیڈر فائلس بولتے ہیں. دی فرسٹ پروگرام جو آپ نے لکھا ہے سورس فائل بیفور کمپائلنگ. Why do this? IOStream is an example of header file, sometimes called an include file. اس کو include file بھی بولتے ہیں. It is concerned with basic input output operations. یہ صرف input output operations کے لیے استعمال ہوتی ہے. And contains declaration that needed by the cout identifier. اور جو ہم سی آؤٹ کا یوز کرتے ہیں آئیڈینٹیفائر، ٹھیک ہے، جو آبجیکٹ یوز کرتے ہیں اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. Without these declarations the compiler wouldn't recognize cout and will think is being used incorrectly. اگر ہم یہ فائل استعمال نہیں کریں گے آئی او اسٹریم والی تو جو ہم سی آؤٹ لکھا ہوگا تو وہ ایرر دے گا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے والے پروگرام میں سے یہ انکلوڈ ہٹا دینا ہے، آئی او اسٹریم ختم کر کے میتھ والا لکھ دینا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ انکریکٹلی اس کو ایرر دے گا اور اس کو بتائے گا کہ یہ سی آؤٹ ان نون ہے. دیر آر مینی سچ انکلوڈ فائلس. یہ انکلوڈ فائلس آپ نے لسٹ ڈاؤن کرنی ہے. بہت ساری انکلوڈ فائلس ہیں، آپ نے لسٹ ڈاؤن کرنی کون کون. دی نیو اسٹینڈرڈ C++ ہیڈر فائل ڈو ناٹ ہیو فائل ایکسٹینشن. آپ نے دیکھا جو C++ کے اندر جو ہیڈر فائلز ہوتی ہیں اس میں .h کی ایکسٹینشن نہیں لگتی. بٹ سم اولڈر ہیڈر فائلز لیفٹ اوور فرام دی بیس ٹو دی سی لینگویج ہیز دی ایکسٹینشن .h. لیکن جو پرانی ہیں ان میں ابھی .h لگتا ہے. تو کسی میں .h لگتا ہے کسی میں نہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے
وہ آپ کا جو کمپائلر ہے اس کی اپڈیشن کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو سی کے اندر ڈاٹ ایچ لگتا ہے، لیکن سی پلس پلس کے اندر ڈاٹ ایچ نہیں لگتا۔ دا یوزنگ ڈائریکٹیو کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں نے سمجھنا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ A C program can be divided into different namespaces. A namespaces of the program in which certain names are recognized. Outside the namespace they are unknown. کچھ ایسے بھی نام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ If we یہ دیکھیں یہاں پہ std سی آؤٹ ہوا ہے، تو یہ سی آؤٹ ہو سکتا ہے 2 دفعہ یوز ہوا ہے کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے، کسی اور مقصد کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے۔ یہ جو سائن ہے یہ 2 مقصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس کی نیم اسپیس کو یوز کر لیتے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے استعمال ہے، تو اس لیے ایک دفعہ پروگرام کے بالکل اسٹارٹ پہ اگر ہم اس کو لکھ دیتے ہیں تو وہ پھر سی آؤٹ جدھر بھی آتا ہے، اور یہ آپریٹر ایکسیپشن آپریٹر آتا ہے، سی آؤٹ آپریٹر آتا ہے، تو اس کو یہ آؤٹ پٹ کے طور پر استعمال کرے گا، ادروائز وہ اس میں کیا کرے گا، کنفیوژن پیدا کر دے گا کہ یہ سی آؤٹ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ The directives using namespace std says that all the program statements that follow are within the std namespace. Various std کے اندر سی آؤٹ ہوگا، std کے اندر کیا ہوگا، سی آؤٹ ہوگا۔ اس میں ایک ایگزامپل جو ہے وہ میں آپ کو شیئر کروں گا آپ کے واٹس ایپ گروپ میں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مثلا نیم اسپیس جو ہوتی ہے نا، نیم اسپیس اے اس کا نام اے لکھ دیتے ہیں، تو اس کے اندر اگر آپ سی آؤٹ لکھتے ہیں کسی اور مقصد کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک نیم اسپیس آپ لکھ دیتے ہیں، اس کا نام لکھتے ہیں بی، ٹھیک ہے، اور اس میں سی آؤٹ کسی اور مقصد کے لیے کر دیتے ہیں، تو جب آپ بی کو یوز کریں گے تو پھر یہ سی آؤٹ ڈفرینٹ کام پرفارم کرے گا، اور جب اے کو یوز کریں گے تو یہ ڈفرینٹ کام پرفارم کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایس ٹی ڈی کے لیے جو سی آؤٹ ہے وہ پرنٹنگ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری نیم اسپیسز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک جو ہے ایس ٹی ڈی نیم اسپیس جو ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہے، ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے ہے، سوری آؤٹ پٹ کے لیے۔ ایوری ایج ہیز اے لینگویج، ایوری it has a language of its own. To avoid adding std dozens of times in program, we use the using directive instead. تو بار بار ہم std کو یوز کریں اس کے ساتھ، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک ہی دفعہ پروگرام کے اوپر، اگر آپ پروگرام میں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ یوزنگ نیم اسپیس std یوز کر دیا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، سی آؤٹ کے ساتھ std نہیں لکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد کمنٹس ہیں، کمنٹس ڈفرینٹ طریقوں سے لگائے جاتے ہیں۔ کمنٹس کیا کرتے ہیں، وہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پروگرام کے اندر شامل نہیں ہوتے، لیکن یہ دینا اس لیے ضروری ہوتے ہیں تاکہ جو نیا بندہ پروگرام پڑھ رہا ہے، یا آپ دوبارہ اگر ایک ہی پروگرام کو 4 مہینے بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد جب دوبارہ دیکھیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ میں نے اس میں کیا پروگرامنگ لاجک استعمال کیے ہیں، اور یہ ویریبل میں نے کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، یہ فائل کا اتنا حصہ کس مقصد کے لیے تھا، اس پروگرام کا یہ حصہ کس مقصد کے لیے تھا۔ تو آپ اس کے کمنٹس 2 طریقوں سے دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں اور اس کو کلوز کر دیں، تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ اس طرح، یہ بہت پرانا اسٹائل ہے کمیٹی دینے کا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو جدید آ گیا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف ڈبل بیک سلیش جو ہے ایسے کریں گے تو پورے کا پورا کمنٹس میں آ جائے گا، اور اگر آپ نے یہاں سے لے کے اس کو کمنٹس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ملٹیپل لائنس پہ کرنا تو یہ اسٹارٹ کرتے ہیں کلوز کر، اس کے اندر جو کچھ بھی آئے گا وہ پروگرام میں شامل نہیں ہوگا، صرف جب آپ سورس کوڈ دیکھیں گے تو اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ والا کوڈ میں نے کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کی کوئی بھی یہ اگر کوڈ ہے تو اس کے بعد بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر یوز نہیں کر سکتے۔ انٹیجر ویریبلز ہیں، تو انٹیجرز بولتے کس کو ہے کہ جو ایگزیکٹ ویلیوز ہوتی ہیں اس کو کیا بولتے ہیں، انٹیجرز۔ جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں، تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ 3.4 ہے، ٹھیک ہے، آپ بتائیں گے 3 بتائیں گے، 4 بتائیں گے، ٹھیک ہے، 5 بتائیں گے، اس حساب سے۔ تو ایگزیکٹ ویلیوز جو ہوتی ہیں ان کو کیا بولتے ہیں، ٹیچرس بولتے ہیں، اور جو ایگزیکٹ ویلیوز نہیں ہوتے جیسے 3.4 ہے، دے آر کالڈ
کنٹینیوس ویلیوز آتے آر کالڈ فلوٹ ویلیوز. ٹھیک ہے. تو اس میں جو انٹیجر ہوتے ہیں وہ مائنس میں بھی ہو سکتے ہیں، -5 ہو سکتا ہے، -4 ہو سکتا ہے، -3 ہو سکتا ہے. اسی طرح فلوٹ میں بھی مائنس ہو سکتا ہے. ابھی اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب ہم نے اس کا ویریبل بنانا ہے تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر جو ویریبل ہوتا ہے، جو انٹیجر ویریبل ہوتا ہے، اس کو پہلے ہم ڈیفائن کریں گے انٹیجر ویریبلس کو. ٹھیک ہے. تو انٹیجر ویریبل ایگزسٹ ان سیورل سائزز. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری بک میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ 4 بائٹ کا ہے، کسی جگہ پہ ہوتا ہے یہ 8 بائٹ کا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے اور جو اس ہارڈ ویئر جس کے اوپر آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہے اس کی بس سائز کتنا ہے، وہ کتنے بٹ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. آن اے 32-bit system such as Windows, an integer occupies 4 bytes, which is 32 bits of a memory. This allows an to hold a number it can range from. تو 4 bytes جو ہوتے ہیں تو وہ اصل میں کتنے ہوتے ہیں 32 bits. تو 2^32 ہوگا تو یہ اتنے نمبر سپورٹ کر سکتے ہیں، اتنے نمبر اس کے اندر لکھے جا سکتے ہیں. یعنی کہ -2 سے لے کے یہ جتنا بھی نمبر بنتا ہے یہاں سے لے کے +2 تک یہاں تک جائے گا. ٹھیک ہے. اگر ان دونوں کو پلس کر لیں، رینج کو چیک کریں تو یہ جتنا بھی بنتا ہے یہ اس کے اندر سما جاتا ہے. یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے بڑا نمبر دیتے ہیں تو پرنٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، ایرر دے دیتا ہے. تو اٹ مینس وہ انٹیجر جو ہے، جیسے آپ انٹ ایکس لکھتے ہیں، انٹ ایکس لکھتے ہیں اور ایکس میں بہت بڑا نمبر دے تو اس سے بھی بڑا نمبر ہو، جو اس سے بھی بڑا نمبر ہو تو وہ پرنٹ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب کوئی پروگرام بنانا ہے تو آپ کا پروگرام بالکل ٹھیک آ رہا ہوتا ہے لیکن رن ٹائم ایرر آ جاتا ہے. کیسے ایرر آتا ہے کہ اس کے اندر یہ نمبر سماتا ہی نہیں ہے، اس کی ویلیو جو ہے اس سے زیادہ ہوگی. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، انٹ سے بڑا جو ہے ڈیٹا ٹائپ جیسے بگ انٹ ہے، لانگ انٹ ہے. ٹھیک ہے. لانگ انٹ جو ہے نا آپ یوز کر سکتے ہیں. تو لانگ انٹ کتنا یوز کرتی ہے، اس سے زیادہ یوز کرتے ہیں. وائل ٹائپ ان آکوپائز 4 bytes کرنٹ ونڈوز آف کمپیوٹر اٹ آکوپائز اونلی 2 bytes ان ایم ایس ڈاس اینڈ ارلیئر ورژن آف ونڈوز. جبکہ ایم ایس ڈاس میں اور اس سے ارلیئر ورژنس کے اندر یہ صرف 2 bytes لیا کرتا ہے. دا رینجز آکوپائڈ ود ویریس ٹائپ لسٹڈ ان دی ہیڈر فائل لمٹس. تو یہ رینجز جو ہوتی ہیں ہیڈر فائل لمٹس میں آپ کو پتہ چل جاتی ہے. اب یہ دیکھیں ایک پروگرام لکھا ہے انٹ ویریبل، یہ پہلا ویریبل ہم نے ڈیفائن کر دیا. ہم نے بتایا کہ ایک ویریبل جس کا نام var1 ہے اس کی ٹائپ کیا ہوگی، انٹیجر ہوگی. دوسرا ویریبل ہم نے ڈیفائن کیا ویریبل انٹ، اس کا نام کیا ہے ویریبل 2 اور اس کی ٹائپ انٹیجر ہوگی. تو ان کو ہم نے ویریبل 1 کو ویلیو کیا اسائن کی 20 اس میں سٹور ہو جائے گا. ویریبل اصل میں میموری کے اندر لوکیشنز ہوتی ہیں، اس کے اندر لوکیشن کے اوپر جو اس کی ویلیو ہے وہ 20 سٹور ہو جائے گی. یہ اس کا ایڈریس ہے اور یہ اس کی ویلیو ہے. ویریبل 1 میں ہم نے 10 پلس کیا، ویریبل 1 میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ ہم نے 20 کیا، 20 پلس 10 30 ہو جائے گا. 30 کس میں سٹور ہو جائے گا ویریبل 2 میں، اور ویریبل 2 میں کتنا ہو گیا 30 ہوگا. ٹھیک ہے. سی آؤٹ ویریبل 1، ویریبل 1 میں 20 ہے پلس 10 از. ٹھیک ہے. اب یہ سی آؤٹ جو ہے اس کے ڈبل کوٹس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ سچ ایز اٹ پرنٹ ہو جائے گا. تو یہاں پہ لکھا ہے گا ویریبل 1 پلس 10 از. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایکول سائن بھی لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. سی آؤٹ ویریبل 2، سی آؤٹ ویریبل 2. تو ویریبل 2 میں کیا سٹور ہے، اس میں 20 پلس 10 30 ہوگا تو اس میں 30 سٹور ہو جائے. تو یہاں پہ آ گیا 30 اور اینڈ ایل سے کیا آ جائے گا نئی لائن پہ چلا جائے گا. تو یہ پروگرام کے آؤٹ پٹ یہ والی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. تو سی آؤٹ اصل میں آپ کو آؤٹ پٹ شو کروا رہی ہوتی ہے. اسکرین کے اوپر جو کچھ بھی نظر آئے گا وہ سی آؤٹ کی وجہ سے نظر آئے گا. ٹھیک ہے.
ابھی ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، ڈیکلریشن اور ڈیفینیشن کے اندر یہ ہے کہ ڈکلیئر کیسے کریں گے. آپ نے یہ ڈکلیئر کیا ٹیچر ویریبل 1، تو آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ ویریبل 1 ایک ویریبل ہے. یہاں پہ آپ انٹ ایکس بھی لکھ سکتے ہیں. اس کی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر، اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے انٹ ایکس. تو ایک میموری کے اندر لوکیشن مان جائے گی جس میں کیا پڑا ہوگا کہ ایکس ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ اس کی لوکیشن ہے. ایکس جو ہوگا وہ ہیکسا ڈیسیمل کے اندر ہے، کیونکہ میموری کی لوکیشن ایکس نہیں ہوگی. اصل میں بیک اینڈ پہ وہ کوڈ پڑا ہوگا لوکیشن کا، جو کمپیوٹر آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. تو اس کے اندر یہاں پہ 20 پڑا ہوگا، یہاں پہ 20 بھی نہیں ہوگا، 20 کی بائنڈری پڑی ہوگی. ٹھیک ہے، جب اس کو آپ سی آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سی آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو ایکس لکھتے ہیں، اور ایکس میں آپ کیا کیا کرتے ہیں، اسٹور کر دیتے ہیں اکول ٹو لگا کے 22 کر دیتے. تو ایک ہی لائن میں نے اس کو ڈیفائن بھی کیا، ایک ہی لائن کے اندر میں نے اس کو انیشلائز بھی کر دیا. تو اس کے اندر 20 اسٹور ہو جائے گا. سی آؤٹ کروں گا تو اس کے اندر جو 20 ہے وہ اسکرین کے اوپر نظر آ جائے گا آپ کو یہاں پہ جب اس کو ہم کمپائل کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی ویریبل کا جو نیم ہے نا، وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ویریبل کی نیمنگ کنونشن کیا ہے. یہ پوری کی پوری آپ نے پڑھی، اس میں کوئی نہیں ہے کہ ویریبل کا نام کیسے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ویریبل کا نام کوئی کسی کی ورڈ کے اوپر سے نہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے گھر میں کے اندر کسی کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نام آپ دوبارہ یوز نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ریزرو ورڈ ہے وہ نہیں آپ یوز کر سکتے، جیسے کلاس ہے، اسکور ہے، جیسے سوری ویریبل کا انٹیجر ہے، انٹ ہے، تو وہ آپ ان کو کیا کر سکتے، ویریبل نیمس نہیں رکھتے. یہ ویریبل نیم کنونشنس ہے، آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، ابھی کوئی اس میں کوئی ایشو ہونا بیٹا وہ لاسٹ میں مجھے بتانا. انشاءاللہ اس جو لیکچر کو دیکھیں اور اچھے طریقے سے یاد کریں. اللہ حافظ.